बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तानियों के लिए एक और अच्छी खबर है। पाकिस्तान नेवी को एक अहम जिम्मेदारी दी गई है और पाकिस्तान 14वीं बार ये जिम्मेदारी संभाल रहा है। CTF 150 फोर्स की कमान पाकिस्तान ने संभाली है। कौन कौन से ममालिक इसमें शामिल हैं और कितना अहम होगा? समुद्रों को महफूज बनाने के लिए, अपनी समुद्री हदूद को महफूज बनाने के लिए, दुश्मन के किसी हमले से भी और मनशियात के स्मगलरों के लिए भी ये एक डरावना ख्वाब साबित हो रहा है। इसमें क्या कुछ शामिल है, क्या जिम्मेदारियां पाकिस्तान सरंजाम देगा इससे मुतल्लिक कुछ हम अपडेट्स आपके साथ शेयर करेंगे। फिर हकान फिदान जो कि वजीर खारजा हैं टर्की के, उनकी तरफ से जब उनसे सवाल पूछा गया सहाफ़ी की तरफ से अल जज़ीरा में इंटरव्यू के दौरान कि क्या टर्की इत्तेहाद का हिस्सा बनने जा रहा है, उस इत्तेहाद का जिसमें पाकिस्तान और सऊदी अरब मौजूद है, तो उनका जवाब क्या था वो आपके साथ शेयर करेंगे। फितनल खारिज के खिलाफ कुछ ताज़ा कार्रवाइयाँ जिसका हवाला आपके साथ शेयर करेंगे और पाकिस्तान के दफ्तर खारजा ने क्या ताज़ा बयान दिया है। तो ये तमाम डेवलपमेंट्स और फिर लास्टली इस्राएली फौज का जंगी जराइम का एतराफ़, जिसमें वो खुद अपने मुंह से तस्लीम कर रहे हैं कि 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनियों को वो शहीद कर चुके हैं अब तक की कार्रवाई के दौरान, इस हालिया कशीदगी के दौरान। तो ये एतराफ़ जुर्म है और इसके अलावा कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। कट लगाया गया है फितनल खारिज की एक तो कार्रवाइयाँ, पाकिस्तान की फोर्सेस ने क्या कार्रवाइयाँ की हैं और अमेरिका की तरफ से जो फंडिंग होती थी अफगानिस्तान के लिए उसमें कट लगाया गया है, क्योंकि एक बड़ा हिस्सा जो फंडिंग मिलती थी अफगान तालिबानों से अवाम की भलाई के लिए, बेहतरी के लिए, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के लिए नहीं बल्कि अपनी अयाशियों पर और दहशतगर्दी के अंदर बढ़ावे के लिए इस्तेमाल करते थे। तो ये क्या डेवलपमेंट से तमाम खबरें आपके साथ शेयर करते हैं। पहली जो खबर है वो पाकिस्तान नेवी से जुड़ी हुई है। खबर क्या है जरा सुन लीजिए। पाकिस्तान नेवी ने CTF 150 की कमान 14वीं बार संभाल ली है और पाकिस्तान नेवी ने मुश्तरका टास्क फोर्स 150 की कमान दोबारा हासिल की। कमोडोर मोहम्मद यासिर ताहिर ने सऊदी बहरिया से जिम्मेदारी संभाली है। तकरीब बहरीन में CMF हेडक्वार्टर में मुनक्किद की गई थी, जिसमें पाकिस्तान नेवी खत्ते में समुद्री सलामती के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। गैर कानूनी स्मगलिंग के अंदर इसको रोका जाएगा। बुनियादी तौर पे पाकिस्तान नेवी की कामयाब इंसदाद मनशियात कार्रवाइयां आलमी एतमाद का सबूत हैं और इस फोर्स का मकसद भी बहरे हिंद, बहरे अरब और खलीज ओमान में असलहा, मनशियात और दीगर गैर कानूनी जो नकलो हमल होती है, जो स्मगलिंग होती है, उसमें मुलव्वस रियासती अनासर की रोकथाम, इसको यकीनी बनाने का मकसद होगा। जबकि CTF 150 इसमें ममालिक शामिल हैं और इसमें कौन कौन से अहम ममालिक हैं इनका भी आपके साथ तज़किरा कर देते हैं। इसमें ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, डेनमार्क है, फ्रांस है, जर्मनी, इटली, जापान, सऊदी अरब, नीदरलैंड्स, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, स्पेन, बरतानिया, अमेरिका समेत दीगर अहम ममालिक इस इत्तेहाद का हिस्सा है। और पाकिस्तान को 14वीं बार ये कमान मिलना, ये जिम्मेदारी मिलना इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान बहुत ही मौसर अंदाज से अपनी जिम्मेदारियां माजी में भी सरअंजाम देता रहा है और आगे भी मुस्तकबिल में भी ये काम जारी और सारी रखेगा। आगे बढ़ते नाज़रीन, और अफगान तालिबान के लिए एक बुरी खबर है, वो ये कि एक तो पाकिस्तान के साथ ट्रेड बंद होने से उनके लिए मसाइल बढ़ चुके हैं। माली तौर पे तो उन्हें बड़ा नुकसान हो ही रहा था, लेकिन एक और बड़ा नुकसान उनको हो रहा था अद्वियात पाकिस्तान से ना जाने की वजह से। वहां पे जाली अद्वियात की भरमार हो चुकी है, वहां पे मरीज बड़े पैमाने पर मरना शुरू हो चुके हैं, अमवात की तादाद बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि उन्हें तकिया वो कर रहे थे अपने दोस्त भारत के ऊपर। नई नई दोस्ती है तो भारत को भी जरा मजा चख लेने दीजिए और अफगान तालिबान को भी कि भारत किसी का दोस्त नहीं होता, जिसका दोस्त होता है उसी की कमर में, उसकी पीठ में छुरा घोंपना उसकी पुरानी रिवायत है। ईरान के साथ जो उसने किया ये पूरी दुनिया को पता लग गया। लेकिन असल खबर क्या है जरा सुन लीजिए। अमेरिका ने क्या किया है, उन्होंने अफगान तालिबान की माली मुआवनत रोकने के लिए एक बिल मंजूर किया है। क्या कहना है अमेरिकन का और अमेरिकी नुमाइंदगान का, जरा सुनिए। तो नाज़रीन अपनी गुफ्तगू सुनिए। इस बिल के तहत अफगानिस्तान को दी जाने वाली हफ्तावार $40 मिलियन की इमदाद को बंद कर दिया गया है। यह इमदाद मुबैना तौर पर अफगानिस्तान में दहशतगर्द तंजीमों को माली मुआवनत फराहम करने के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। ये एतराफ़ है, एक तो पूरी दुनिया का भी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायद की जा रही है और खित्ते में बड़ी दहशतगर्दी सरगर्मियों में इस अमाउंट को, इस पैसे को इस्तेमाल किया जाता था और अब अमेरिका समेत पूरी दुनिया को यह बात समझ में आ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से भी अपनी इमदाद के ऊपर कट लगाया गया है, अमेरिका की तरफ से भी इस इमदाद के ऊपर कट लगाया गया है ताकि दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दामात को तेज़ किया जा सके। और जब फाइनेंशियली नुकसान पहुंचेगा अफगान तालिबान को तो फिर शायद इनकी अकल ठिकाने आए और ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएं। साथ में नाज़रीन ये
ایک تازہ کارروائی بھی ہے سیکورٹی فورسز کی افغان طالبان کے خلاف، اور پاکستانی سیکورٹی فورسز نے خفیہ اور مصدقہ انٹیلیجنس کی بنیاد پر کوئٹہ کے قریب شاہان ویلی میں ایک کارروائی کی ہے، اور بھارت کی حمایت یافتہ BLA دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں 30 سے 35 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا ہے، اور 15 سے زائد دہشت گرد زخمی بھی ہیں جنہیں حراست میں لیا گیا ہے۔ تو یہ کارروائیاں پاکستان کے اندر ہر وہ مقام جہاں پر دہشت گرد سرگرم ہیں ان کے خلاف جاری و ساری ہیں، کیونکہ پاکستان کی فورسز نے تہیہ کر رکھا ہے، پاکستان کی ریاست نے تہیہ کر رکھا ہے کہ جب تک آخری دہشت گرد کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، آخری سہولت کار کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، تب تک یہ کارروائیاں دہشت گردوں کے خلاف اور دہشت گردی کے خلاف جاری و ساری رہیں گی۔ اور پاکستان کی دفتر خارجہ نے بڑا واضح پیغام دیا ہے ناظرین، وہ پیغام کیا وہ بھی سن لیجیے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے جنم لینے والی دہشت گردی ایک واضح اور تشویشناک رجحان بن چکی ہے جو طالبان حکومت کے دعووں کے برعکس ہے، کیونکہ وہ دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں اور عمل کچھ اور کرتے ہیں۔ جو مختلف ادوار ہوئے تھے اس میں آپ نے دیکھا تھا، چاہے وہ دوحہ میں ہو چاہے وہ استنبول میں ہو، ایک طرف مذاکرات ہو رہے ہوتے تھے، دوسری طرف دہشت گردی کے واقعات پاکستان میں ہو رہے تھے، اپنے دہشت گردوں کو یہ پاکستان میں بھیجنے کا سلسلہ بھی اس دوران جاری رکھے ہوئے تھے۔ اور ان کو ہدایات کہاں سے مل رہی تھی؟ نئی دہلی سے کابل، اور کابل سے پھر یہ اپنے نمائندوں کو ہدایت دیتے تھے کہ جی آپ نے کوئی یقین دہانی ریٹن فارم میں نہیں دینی۔ اسی وجہ سے پاکستان کو الٹیمیٹلی یہ انتہائی قدم اٹھانا پڑا اور اپنی سرحدوں کو بند کرنا پڑا، لیکن یہ دراندازیاں، یہ تخریب کاریاں، یہ چھیڑ چھاڑ اب بھی جاری ہے، اور پاکستان ان سے نمٹنے کے لیے مؤثر جوابی کارروائیاں بھی جاری و ساری رکھے ہوئے ہے۔ اب آپ کو خبر دیتے ہیں ناظرین، اور خبر یہ ہے کہ جو ٹرکی ہے وہ اب اس اتحاد کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور اس کا اعتراف وہ مختلف مواقع پر کر بھی رہے ہیں۔ ابھی تک کے لیے ٹرکی، اور اس کے بعد ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس میں اور ممالک بھی شامل ہونے جا رہے ہیں، بنگلہ دیش اس میں شامل ہونے جا رہا ہے، اس میں قطر کے شامل ہونے کی خبریں ہیں، اس میں مصر کے شامل ہونے کی خبریں ہیں، اور یہ یقینی طور پہ ایک نیا نیٹو اتحاد جو مسلم اتحاد نیٹو بننے جا رہا ہے، یہ اس کا ایک بہت ہی زبردست متبادل ہو سکتا ہے جو نیٹو اس وقت ٹوٹنے جا رہی ہے، کیونکہ اصل نیٹو جو تھی، جو کہ امریکی حرکتوں کی وجہ سے، ڈونلڈ ٹرمپ کی غیر روایتی جو انداز سیاست ہے اس کی وجہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ قریبی اتحادی، چاہے وہ کینیڈا ہو، چاہے وہ برطانیہ ہو، چاہے وہ فرانس ہو، چاہے وہ جرمنی ہو، چاہے وہ دیگر یورپی ممالک ہوں، وہ اس وقت امریکہ سے خفا دکھائی دیتے ہیں، اور امریکہ کے اندر بھی اس وقت ٹوٹ پھوٹ کی سی صورتحال پیدا ہو چکی ہے۔ کیا کہنا ہے اس وقت حاکان فیدان کا، ذرا سنیے۔ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان وہ کہتے ہیں جی کہ اہم دفاعی معاہدہ طے پانے کے بعد اب اس میں ترکی کی شمولیت بھی متوقع ہے، اور اس شراکت داری کا مقصد خطے میں علاقائی یکجہتی پر مبنی پلیٹ فارم قائم کرنا ہے جو مزید ممالک کی شمولیت کے ساتھ اجتماعی سلامتی اور استحکام مضبوط بنانے کا ذریعہ بنے گا۔ یہ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کا بیان ہے جو کہ خوشائند ہے، اور ہم یقینی طور پہ چاہے وہ 5th جنریشن فائٹر جیٹس ہوں، کان منصوبہ جس میں ٹرکی پاکستان کو شامل کرنا چاہتا تھا، پاکستان نے اس کا مثبت جواب دیا۔ پاکستان میں سب سے بڑا اور جدید ڈرونز پروڈکشن ہاؤس بننے جا رہا ہے، اور نیوی کے میدان میں بھی پاکستان جو ہے وہ ٹرکی کے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ ڈرونز ٹیکنالوجی کو جدید اور مؤثر بنانے کے لیے بھی دونوں ممالک جو ہیں وہ آپس میں تعاون جاری رکھے ہوئے ہیں۔ میزائل ٹیکنالوجی ہو، فائٹر جیٹس ہوں، ان تمام پروجیکٹس کے اندر ٹرکی پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور جب یہ تین ممالک ایک ساتھ پر ایک پیج پر کھڑے ہوں گے تو یقینی طور پہ وہ دنیا کی کسی بھی طاقت سے اس کا مقابلہ، اس کی جارحیت کا سامنا کرنے اور اس کو منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ تو یہ یقینی طور پہ خوشائند تمام ڈیولپمنٹس ہیں، لیکن جو بورڈ آف پیس ہے اس کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی تک ڈونلڈ ٹرمپ کوئی عمل درآمد کروانے میں ناکام دکھائی دیتے ہیں، اور ایک اعتراف ایسے موقع پر سامنے آتا ہے اسرائیلی فوج کا۔ اسرائیلی فوج کہتی ہے، پہلی بار وہ کہہ رہے ہیں کہ جی تقریباً 70,000 فلسطینیوں کو ہم نے قتل کیا ہے، اس چیز کا وہ خود اعتراف کر رہے ہیں، اس چیز کی تصدیق کی جا رہی ہے، اور یہ بذات خود ایک اعتراف جرم بھی ہے، اور اس پر دنیا کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور نیتن یاہو سمیت صہیونی فورسز کو جواب دہ بنایا جانا چاہیے۔ خبر کیا ذرا سن لیجئے۔ اسرائیلی فوج IDF نے بدھ کو کہا ہے کہ غزہ میں جان سے جانے والے فلسطینیوں کی تعداد تقریباً 71,000 ہے، اور غزہ وزارت صحت کے اعداد و شمار تقریباً درست ہیں۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق ایک سینئر اسرائیلی سیکیورٹی اہلکار نے کہا کہ اموات کی اصل تفصیل ابھی جائزے کے مراحل میں ہے، اور اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، اس کا مطلب ہے ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے، ابتدائی طور پہ جو معلومات آئی ہیں اس میں وہ اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق اسرائیلی جارحیت کے آغاز سے جنوری 2026 تک غزہ میں کل 71,667 افراد جانوں سے گئے، جن میں کم از کم 440 افراد بھوک یا غذائی قلت کی وجہ سے جان کی بازی ہار گئے ہیں۔
اور بہت سے ایسے زخمی ہیں ناظرین جو کہ فوری طور پہ امداد ان کو ملنی چاہیے، انہیں فلسطین سے باہر منتقل کیا جانا چاہیے۔ صومالی لینڈ کا جو معاملہ تھا اس کو بھی تسلیم کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں سے غزہ کے شہریوں کو صومالی لینڈ میں لے جا کر آباد کیا جائے، اور ابھی چونکہ معاملات چل رہے ہیں ایران کے ساتھ کسی بھی وقت آگ بھڑک سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو آپ نے سنی ہے، اپنے جنگی بحری بیڑوں کو وہاں پر پہنچایا جا چکا ہے، اپنے فائٹر جیٹس کو مڈل ایسٹ میں پہنچایا جا چکا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم مذاکرات تو کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے وہ جو ایک قابل اعتراض 4 شرائط رکھی گئی ہیں اس پر عمل درآمد کو یقینی بنانا ہوگا۔ ایران کسی بھی طور پہ ڈکٹیشن لینے کو تیار نہیں ہے، ہاں وہ یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں اور مذاکرات کے دروازے کھلے رہیں گے، ہم جنگ قطعا نہیں چاہتے، لیکن اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ان کی ٹاپ ٹیئر لیڈرشپ جو ہے جس میں آیت اللہ خامنائی کی جان کو خطرہ ہے، ہم دیکھ رہے تھے کہ تاریخی جو مسجد ہے اس میں آیت اللہ خامنائی پہنچے اور انہوں نے وہاں پہ نوافل ادا کیے، نماز ادا کی، اور یہ میسج دیا ہے کہ نہ صرف جو حکومتی سطح پہ تمام تر جو ان کی لیڈرشپ ہے وہ پرعزم ہے، متحد ہے، مضبوط ہے، بلکہ عوام بھی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ وہ سارے ویژولز جو ہیں یقینی طور پہ ایران کے عوام کے لیے بھی باعث اطمینان ہے۔ جہاں پہ مظاہرے ہو رہے تھے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مظاہروں کے اوپر بھی اس وقت قابو پا لیا گیا ہے، وہ جو جاسوسی کا ایلیمنٹ تھا، جو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش تھی، اس کے اوپر بھی قابو پا لیا گیا ہے، اور 1000 سے زائد گرفتاریاں ہوئی، جس میں 1000 سے زائد تو وہ گرفتاریاں ہوئی جس کے اندر تمام جاسوسوں کو، چاہے وہ انڈینز ہوں، چاہے وہ افغانی ہوں، چاہے وہ موساد کو سہولت کاری فراہم کرنے والے ہوں۔ گزشتہ روز 2 روز پہلے جو ایک پھانسی دی گئی ہے اس شخص کو جو کہ موساد کو انٹیلیجنس معلومات فراہم کر رہا تھا، تو اندر سے اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کرنے کا سلسلہ بھی ایران کی طرف سے جاری ہے، اپنے ڈیفنس سسٹم کو بھی جو ابنا ہرمز میں انہوں نے جنگی مشقیں کی ہیں وہ بھی انہوں نے میسج دے دیا کہ ہماری تیاری پوری ہے، اپنے بیلسٹک میزائل ہوں، ہائپرسونک میزائلز ہوں، اس کے اوپر بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دن میں 1000 سے زائد میزائل داغے جائیں گے، میزائلز کی بچھاڑ کر دی جائے گی، بارش کر دی جائے گی اسرائیل کے اوپر اگر ہمارے اوپر کسی قسم کی جارحیت مسلط کی گئی، اور اس خطے کے اندر بھی جہاں جہاں امریکی بیسز موجود ہیں انہیں بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ تو یہ ساری وہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ابھی تک امریکہ براہ راست حملہ تو نہیں کر رہا، اور اس کے اثرات بھی آنا شروع ہو چکے ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی جو تیل کی قیمتیں ہیں اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ ابھی آغاز ہے، پوری دنیا ان اثرات سے بچ نہیں پائے گی جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جارحیت سے ہو سکتے ہیں۔ تو خبر کیا، ذرا یہ بھی سن لیجئے ناظرین، پاکستان کے اندر بھی اس کے اثرات آنا شروع ہو چکے ہیں۔ خلیج کے خطے میں جاری کشیدگی اور امریکی ایران کے درمیان بڑھتی ہوئی مخاصمت کے تناظر میں 1 فروری 2026 سے آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 9.47 روپے فی لیٹر تک اضافہ متوقع ہے، اور متعلقہ حکام کی جانب سے یہ خبر سامنے آئی ہے۔ مٹی کے تیل کی قیمت میں بھی اضافہ ہو جا رہا ہے تقریباً 3 سے 4 روپے کا، اور اسی طرح سے جو لائٹ ڈیزل ہے اس کی قیمتوں میں بھی 6 سے 7 روپے اضافہ ہونے جا رہا ہے۔ اور ابھی یہ خبریں ہیں جس کی وجہ سے یہ اثرات آ رہے ہیں، اگر جنگ شروع ہو گئی خدا نخواستہ تو پھر اس کے اثرات اور نتائج بہت ہی تباہ کن ہو سکتے ہیں پوری دنیا کے لیے۔ تو عالمی قوتوں کو، اسٹیک ہولڈرز کو کردار ادا کرنا ہوگا۔ پاکستان پہلے یہ کوشش کر رہا ہے کہ آگ کو ٹھنڈا کیا جا سکے، اور پاکستان اپنے دوست برادر ملک ایران کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑا ہوا ہے، سفارتی سطح پہ بھی اور عملی میدان میں بھی۔ آنے والے دنوں کی پیشرفت سے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔